अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में शाम के 5:15 हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अंदाजन सुबह के 2:15 हैं। बरतानिया में 10:15 हैं रात के। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई जाग रहा है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लीपलेसनेस है, या फिर मुल्की हालात की वजह से कोई बहुत डेस्परेशन जो है वो हो सकती है। सबसे पहले मैं अपॉलॉजीज की वो डिटेल वीडियो जिसका मैंने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की जो एक्सटर्नल डायमेंशन है मशरक़ वस्ती की, अमेरिका और चीन की, उसके हवाले से मैं एक डिटेल एडिटेड वीडियो बनाऊंगा। चूंकि मैं वापस पहुंचा ही नहीं, वो डिटेल वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन अगले चंद घंटों में जब मैं वापस पहुंचूंगा तो मैं वो डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस स्टेज पे मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे वो नया इंग्लिश टेलीविजन चैनल जो मैं खड़ा करना चाह रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। अब तक मेरे हिसाब से कोई तकरीबन 6,000 लोगों ने उसे ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा कम से कम हम 10,000 का फिगर तो पूरा करें इससे पहले कि मैं उसमें प्रॉपर फॉर्मल वीडियोज जो हैं वो मैं लॉन्च करूं। और मैं उसका लिंक एक बार फिर डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको दे दूंगा। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वहां पे ना सिर्फ उसको ज्वाइन किया बल्कि बहुत डिटेल कमेंट्स दिए। मैंने बहुत से कमेंट्स का मैंने जवाब देने की वहां पर कोशिश भी की। नो कमिंग टू द पाकिस्तानी डेवलपमेंट्स, जो पाकिस्तान की इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं, खासी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत शादियाने बजाने की डेवलपमेंट्स है, बहुत खुशी की डेवलपमेंट्स है। इंटरेस्टिंग का मतलब यह है कि ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें देख के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं। पहली वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको देख के लोगों ने कहा है कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, अदालतों का मूड बदल रहा है। मुझे शक है कि ऐसा नहीं कुछ हो रहा। और ये वो डेवलपमेंट है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, और उनके साथ थे जनाब ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने इमरान खान के वकला की वो पिटिशन एडमिट कर ली, एक्सेप्ट कर ली, मान ली, जहां पर ट्रायल कोर्ट्स ने जो 9 जमानत के केसेस में इमरान खान की जमानत खारिज कर दी थी। क्यों खारिज कर दी थी? इस वजह से खारिज कर दी थी कि इमरान खान जब गिरफ्तार हो गए और 5 अगस्त के बाद अटक की जेल में थे, तो वो अपने आप को अदालत के सामने फिजिकली तौर पर पेश ना कर सके। और इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट्स को पहले इन द फर्स्ट इंस्टेंस ये जमानतें कैंसिल करनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज ये इकदाम उनका बहुत ही बेतुका था। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल मैटर था। सब्सटेंस क्या था? सब्सटेंस ये था कि जाहिर है कि इमरान खान अपने आप को खुद से प्रेजेंट कर ही नहीं सकते थे जब वो एक जेल में थे और पुलिस की कस्टडी में थे। इस पे इमरान खान के वकला ने पिटिशन दायर की हुई थी। बहुत दिनों के बाद इस पिटिशन का फैसला हुआ। पहले इस पे फैसला महफूज रखा गया था। अब 2 मेंबर बेंच में, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनके साथ आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने ये फैसला किया और एडमिट कर लिया, और यूं इमरान खान की 9 केसेस के अंदर जमानत जो है वो बहाल हो गई है। और इमरान खान के वकला को कहा गया है कि वहां जाके दोबारा आप अपने केसेस को प्रेजेंट करें। अब इसे देख के बहुत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अदालतों का रुख बदल रहा है, मूड बदल रहा है अदालतों का। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सब्सटेंटिव मैटर था। जितने भी जस्टिस साहिबान ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो जज साहिबान के ऊपर, वो प्रोसीजर मैटर्स में डिले जरूर कर देते हैं, फैसले रिजर्व कर लेते हैं, चीजें लटक जाती हैं। लेकिन जहां सब्सटेंटिव डिसीजन लिखना होता है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, एटलीस्ट हाई कोर्ट्स जो हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। अब तक बहुत ही कम ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने सब्सटेंटिव मैटर्स के ऊपर ऐसे डिसीजन लिखे हों जो टेक्निकली तौर पे बिल्कुल गलत हों। और यहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल मुझे यहाँ पे मूड नहीं लग रहा, चेंज नहीं लग रही पॉलिटिकल मूड में। मुझे ये लग रहा है कि बिल आखिर अदालत ने वही सब्सटेंटिव फैसला किया जो कि सही सब्सटेंटिव फैसला जो है इस केस में बनता था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने एक और भी केस लगा हुआ है। इनमें केसेस तो इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि उनको रिकाउंट करने के लिए आपको एक कंप्यूटर का पूरा डेटा चाहिए, कोई एक्सेस चाहिए, एक्सेल की शीट चाहिए देखने के लिए। लेकिन जो दूसरा केस है जहां जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि ट्रायल जो है वो लाइव भी दिखाया जा सकता है, ये वो केस है जहां इमरान खान के वकला बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब जो हैं वो ये इस्तदा लेके मौजूद हैं अदालत के सामने कि जो केस है साइफर का, उसकी जो बेल का केस है, यहाँ 2 केसेस इस वक्त हैं। जब साइफर के केस का आप जिक्र सुनते हैं तो 2 केसेस पैरेलल चल रहे हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत का केस चल रहा है इसी केस में, और एक स्पेशल कोर्ट के सामने ट्रायल का सब्सटेंटिव मैटर है जिसको ट्रायल है एक्चुअल। तो यहाँ बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि इस ट्रायल केस में, यहाँ पर भी एफआईए और प्रोसिक्यूशन आके कह रहे हैं कि जमानत का जो केस है इसे भी इन कैमरा ट्रायल इसका होना चाहिए। और बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने पोजीशन ली कि ये आपका जो आर्गुमेंट यहाँ पे बनता ही नहीं है। अगर आपका ये आर्गुमेंट है इन कैमरा ट्रायल का, हम आपकी कोई चीज मान सकते हैं। ये आपका स्पेशल कोर्ट के सामने, जिसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का एक्चुअल ट्रायल करना है साइफर के हवाले से, वहां तो आप ये आर्गुमेंट प्लेस कर सकते हैं कि इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां जमानत की बात है, वहां आप ये आर्गुमेंट सिरे से पेश कर ही नहीं सकते।
اور اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ عمران خان کے وکلا کی جو پٹیشن ہے، جو سبمیشنز ہیں، ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خاصے سمپیتھیٹک نظر آئے. ونس اگین بیرسٹر سلمان صفدر کے آرگومنٹس ہیں ہی بڑے اسٹرانگ. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پر اس وقت ہوتی ہے جب پروسیکیوشن کی طرف سے جو شاہ خاور صاحب پیش ہوتے ہیں، ایف آئی اے کی طرف سے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی پیش ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے کیمرہ ٹرائل چاہیے ضمانت کے کیس میں. مائنڈ رکھیے کہ یہ ایکچوئل ٹرائل نہیں، ضمانت کے کیس میں بھی ہمیں اس لیے ان کیمرہ ٹرائل چاہیے، یہاں پہ رپورٹرز نہ ہوں، پبلک نہ ہو، بیکاز یہاں سے بہت اہم قسم کے راز جو ہیں وہ افشاں ہو جائیں گے، باہر نکل جائیں گے. اس پہ بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سارا کیس و مقدمہ ہے ہی یہی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے وہ تمام بہت اہم پاکستان کے جو خفیہ راز تھے، نیوکلیئر سیکریٹس، نیوکلیئر سب میرینز کے سیکریٹ، نیوکلیئر ہوائی جہازوں کے سیکریٹ، نیوکلیئر ہم نے جو نیول کیریئرز بنائے ان سب کے سیکریٹ جو ہیں وہ افشاں ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرائل اوپن ہو جائے گا تو یہ راز جو ہیں افشاں ہو جائیں گے. تو یہ بات تو بالکل ہی کنٹراڈکٹری ہے، اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی. اور ویسے بھی جب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں تو ہزاروں دفعہ شاید درجنوں دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کیس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. بہرحال لیکن پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. پروسیکیوشن کی کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایسی چیزیں عدالت کے سامنے رکھنی ہے، ایسی اسٹیٹمنٹس ہم نے عدالت کے سامنے رکھنی ہے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی بولتے رہے ہیں، کہاں پہ بولتے رہے ہیں. اور وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں ایسی ہیں کہ جب وہ اسٹیٹمنٹس یہاں پہ ہم رکھیں گے تو ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، یعنی کہ امریکہ، ہو سکتا ہے ہندوستان، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی بولتے رہے ہیں، یہ بھلا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ اسٹیٹمنٹس کہاں پہ بولتے رہے ہیں. پتا چل رہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ اسٹیٹمنٹس 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں وہاں پہ بولتے رہے ہیں. یہ ایک ایسا جلسہ ہے جس میں کم از کم بھی بہت بھی آپ محتاط اندازے سے کہیں تو شاید 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود ہوں گے. یہ وہی جلسہ ہے جو نہ صرف اس میں 1,00,000 لوگ موجود ہوں گے بلکہ کروڑوں لوگ اس جلسے میں کہیں بھی ہر چیز کو، اس وقت تو ظاہر ٹیلی ویژن پہ اتنی پابندی نہیں تھی تو کروڑوں لوگ اس جلسے کو لائیو دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد اس کے کلپس بنا بنا کے ڈن ٹو ڈیتھ ہو چکا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اب اتنی خفیہ ہو چکی ہیں اکارڈنگ ٹو دی پروسیکیوشن اینڈ آلسو شاہ خاور صاحب جو ان کے اس وقت جن کو ہائر کیا ہوا ہے حکومت نے اور پروسیکیوشن نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راز جو ہیں یہ افشاں ہو جائیں گے. اپیرنٹلی چیف جسٹس نے ان سب کو سن کے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کا ٹرائل جو ہے وہ لائیو کر دیں. اب یہ لائیو تو شاید ٹرائل اس کا نہ ہو پائے، حکومت اور سرکار کہاں یہ ٹرائل لائیو ہونے دے گی. لیکن یہاں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اور بھی کوشچن ریز ہوتا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر یہ غالباً جب سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ انوینٹ ہوا ہے، جتنے بھی سال پہلے، 200 300 400 5 سال پہلے، یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جہاں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور الیکٹڈ جو فورن منسٹر ہے، جو دونوں کسٹوڈین ہیں اسٹیٹ کے اور الیکٹڈ ہیں اور کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، انہی کے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے سیکرٹس جو ہیں وہ افشاں کر دیے ہیں. جو سیکرٹس کی نوعیت کیا ہے وہ تو ہم خیر درجنوں دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے، اس کو ذہن میں لائیے، پاکستان میں یہ ڈٹرمن کون کر رہا ہے کہ اسٹیٹ کے سیکرٹس اور ریاست کو نقصان ہوا ہے؟ چند افسر، وہ افسر جو عوام ہی کے ٹیکسز کے اوپر اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے اوپر پلتے ہیں. یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ کنٹراسٹ ہے. جو جمہوری ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، یہاں پر جو افسر ہوتے ہیں، جو افسر شاہی ہوتے ہیں، ان کو عوام اپنی سہولت کے لیے کاروبار جو سرکار کا اور حکومت کا جو کاروبار ہے اس کو چلانے کے لیے افسروں کو ہائر کیا جاتا ہے. اسی لیے ایک سرٹن لیول سے اوپر امریکہ میں اور برطانیہ میں آپ کو افسر ملتے ہی نہیں ہیں. افسر ایک لیول پہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بعض فرشتے ایک سرٹن جو ہے آسمان کی ایک سرٹن لیئر کے اوپر جا کے ختم ہو جاتے ہیں. تو افسر شاہی امریکہ میں، برطانیہ اور کینیڈا میں ایک لیول کے اوپر، ہر ڈیموکریٹک پورے ویسٹرن یورپ کے اندر ایک سرٹن لیول کے اوپر کوئی افسر ایگزسٹ نہیں ہوتا. اس کے اوپر جتنے بھی آفیشلز ہوتے ہیں وہ تمام ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہی قانون بناتے ہیں، وہی اس کے فیصلے کرتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. پاکستان کے کیس میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے کیس میں جو عوام ہے اسی کے اوپر، یعنی اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ریاست کے اور ملک کے راز افشاں کر دیے ہیں، تو ان ادر ورڈز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کانٹرڈکشن کو دیکھیں. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ریاست کے ساتھ، لوگ یا لوگوں کے نمائندے اپنی ریاست سے مخلص اور لوئل نہیں ہیں، لیکن چند افسر جو لوگوں کے ٹیکسز پہ پلتے ہیں وہ ریاست کے بیسکلی طور پہ کسٹوڈین ہے. یہ کتنا انٹرسٹ، یعنی ان ادر ورڈز جس طرح سے برطانوی جب راج تھا تو جو وائسرائے تھا اس کے افسر جو تھے وہی تمام ریاست اور راج کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کیڑے مکوڑے تھے، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا راج کی نظر میں. تو وائسرائے اور اس کا ڈپٹی کمشنر اور اس کے کمشنر جو ہیں
وہی میٹر کرتے تھے. تو پاکستان میں ابھی بھی ہمیں یہی صورتحال جو ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ تو ہو گیا بیل والا کیس جس میں ابھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں آنریبل عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو محفوظ رکھا ہے. وہ فیصلہ کب سناتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا سائفر کی بیل کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف جو سائفر کا اسپیشل کورٹ ہے جہاں پر چالان پیش کر دیا تھا ایف آئی اے نے 2-3 دن پہلے, وہاں اب اس اسپیشل کورٹ نے جسے ذوالقرنین صاحب ہیڈ کر رہے ہیں جو اٹک کے جیل کے اندر عمران خان کا مقدمہ سنتی ہے ان کیمرہ, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ سنا جاتا ہے اوپن صورتحال کے اندر اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر, اس نے دونوں کو طلب کر لیا 4 اکتوبر کو. اب 4 اکتوبر کو کیا شاہ محمود قریشی صاحب اسلام آباد میں ہوں گے اور عمران خان جو ہے وہ اٹک میں ہوں گے؟ دس از ناٹ نون, شاید ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کیس کے اندر 27 اور اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 4 اکتوبر کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہیں ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی جائے گی. اب اس میں 28 وٹنسز کی ایک لسٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے جس میں سے 27 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے آ چکی ہیں. اس میں سب سے مشہور تو اعظم خان صاحب ہیں جو فارمر پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے پی ایس پی ایم. اس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں, ان کی کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایم ناٹ شیور. لیکن اور جن لوگوں کی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں اس میں اسد مجید صاحب جو پاکستان کے ایمبیسڈر رہے واشنگٹن کے اندر, اس کے بعد پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے سہیل محمود صاحب جو پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے, فیصل فرمزی صاحب جو ایڈیشنل فارن سیکرٹری رہے, اور اس طرح بہت سے افسران جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. جب اس میں میں نے سہیل محمود صاحب کا نام دیکھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی, بیکاز سہیل محمود صاحب فارن سیکرٹری تھے. جب ان سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا, میرا فارن آفس میں بہت آنا جانا تھا, تو اس وقت جو ان کا ٹیم تھی اور جو نیچے اور ڈپلومیٹ تھے مجھے بتاتے تھے کہ سہیل محمود صاحب ایز فارن سیکرٹری ہر چیز کو اتنا دیکھ کے پھونک کے اتنے وہ کوشش تھے, ہر چیز کو جب تک وہ ایک ایک لائن اور ایک ایک ڈاٹ اینڈ کاما دیکھ نہیں لیتے تھے اس چیز کے اوپر سائن نہیں کرتے تھے. اور حالانکہ فارن آفس میں آپ کو پتا یہاں کے کوئی ٹھیکے اور کانٹریکٹ دیے ہی نہیں جا رہے ہوتے, یہ کوئی وابڈا کی سرکار نہیں ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اسٹیل ملز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ اربوں روپے کے معاملات طے ہو رہے ہیں اور سگنیچر سے کوئی غلط ہو جائے. لیکن سہیل محمود صاحب فارن سیکرٹری اور تھرو آؤٹ ہز لائف ہر چیز کو بہت ہی غور سے دیکھتے تھے, اور کبھی بھی وہ گھنٹوں تک پہلے سوچتے تھے کہ اس پہ سائن کرنا ہے کہ نہیں سائن کرنا. اور اسی وجہ سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی فائل جاتی تھی ان کے دفتر میں, ان کا جو ٹیبل ہے اس کے اوپر فائلز کا ایک پلندہ اور ایک ڈھیر جو ہے وہ جمع ہو جاتا تھا. تو جو میں نے دیکھا کہ سہیل محمود صاحب سے بھی اسٹیٹمنٹ لے لی گئی ہے عمران خان کے خلاف غداری وغیرہ کے حوالے سے, مجھے بڑی اس پہ حیرانگی ہوئی کہ سہیل محمود صاحب نے کتنا سوچ کے ایکس فارن سیکرٹری نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوگی, اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر سہیل محمود صاحب نے کیا لکھا ہوگا, اور کتنی دفعہ انہوں نے مختلف لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا اور وکیلوں کو دکھایا ہوگا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ میں اسٹیٹمنٹ دوں یا نہ دوں. بہرحال ان سے سرکار نے اور افسروں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے ان سے لے لی ہے. اب یہ دیکھیں 4 کو کیا ہوتا ہے. اب یہ سارا ماحول ہے جس کے درمیان میں آپ یہ سنتے ہیں کہ اب ایک اور نئی سیاسی جماعت جو ہے پاکستان میں لانچ ہونے والی. اس کو لوگ بہت دیر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈینائلز کیے گئے کہ نہیں ہم سیاسی جماعت نہیں بنانا چاہتے. یہ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کے 3 ممتاز شخصیات جو ہیں وہ چند مہینے پہلے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انٹر ہوئی سین کے اندر, یا ان کو انلیش کیا گیا. اس میں ایک سینیٹر مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ کھوکر, جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی رکنیت معطل کر دی. بڑا پوائنٹ آف پرنسپل تھا ان کا. وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جس قسم کی سختیاں کی جا رہی ہیں, جو جبر کیا جا رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو گرفتار مار دھاڑ کی جا رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور ان کا اس پہ اصولی جھگڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے. وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے, ان کو سسپینڈ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال 2022 میں اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ انہوں نے آفر کر دیا تھا. دوسرے جو ہیں وہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, جو پاکستان کے آئل اینڈ پیٹرولیم کے منسٹر رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این کے بنیادی سینٹرل اس کی کمیٹی کا رکن رہے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این میرے خیال چھوڑ دی, انہوں نے بھی چھوڑ چکے ہیں پی ایم ایل این کی یا بنیادی رکنیت سے چھوڑ دیا. اور تیسرے ہیں اس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. اب یہ تینوں نے بہت مہینے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کی یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, کہ انہوں نے سڈنلی دفتن ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے انہوں نے سیمینار کرنے شروع کر دیے. اب ری امیجننگ پاکستان کے جب انہوں نے سیمینار کیے, اور اس حوالے سے غالباً ایکس ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن جناب حسین حقانی صاحب, ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب, ویری انٹیلیجنٹ مین, انہوں نے ایک کتاب بھی اس حوالے سے لکھی ہے, یا انہوں نے کوئی ایسے لکھا ہے اس حوالے سے. تو لوگوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہ اب ایک نئی کھیل ہے
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, مصطفیٰ کھوکھر کو اور مفتاح اسماعیل کو لانچ کیا ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے, اور تینوں نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو سیاست میں فی الحال آنے کا کوئی پلان نہیں ہے, ہم کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی 1-2 دن پہلے پروگرامز کے اندر یہ کہا کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے, بننی چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اور یہی چیز مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ڈان کے ایک پروگرام دوسرا رخ کے اندر انہوں نے یہ پوزیشن دی. تاہم گریٹنس یہ ہے جناب مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے یہ پارٹی بنا رہی ہے, اور لوگوں کا یہ شک بالکل بجا ہے بیکاز پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے پارٹی نہیں بنا رہے ہیں, ہم یہ انڈیپینڈنٹ موو کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا جو ہے وہ نہ لگے. انہوں نے یہ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایک نئی پارٹی بنا رہی ہے. اس سے پہلے بھی استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب کی بنائی گئی, ظاہر ہے وہ بھی نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, اور جناب پرویز خٹک صاحب سے ایک پارٹی بنوائی گئی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, PTI پارلیمنٹیرین. اب یہ تیسری پارٹی ہے. اب ان تینوں پارٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر الیکشن کروانے ہیں جنوری کے اندر, ان پارٹیز کو بھی ان الیکشن میں کوئی ووٹ دلوانے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی, بیکاز ان میں سے کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے تین ذاتی زور سے کوئی ووٹ لیتے نظر آتی ہے موجودہ ماحول کے اندر. اسی کو دیکھ لیں, یہ جو پارٹی مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ کھوکھر صاحب خود سینیٹر ہے, اسی طرح سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, نہ تو مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا کوئی بہت بڑا پولیٹیکل بیس ہے کہ وہ کوئی MNA کا الیکشن لڑ سکیں یا کوئی بہت زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں, اور جو بھی اپیل انہوں نے پیدا کی ہے وہ تو پاکستان کے نسبتاً پڑھے لکھے مڈل کلاس کے اندر انہوں نے ایک موومنٹ اسٹر کی ہے. پاکستان کے ووٹر بینک میں شاید ان کی کوئی خاص پذیرائی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی, کوئی ویلیو ان کی نہیں بنی ہوگی. دوسری طرف ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہی ان کی ریسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور ان کی بھی کوئی ایسی پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی ایک واحد اس میں شخصیت ہیں جن کا مری کے آگے جو بیلٹ ہے وہاں پر ان کا ایک ذاتی حلقہ ہے. لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ الیکشن, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ایک جماعت جو ہے بنا لینی چاہیے. تو کیا واقعی الیکشن ہو رہے ہیں؟ ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن, جنوری کے الیکشن کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے, یہ ایک ٹیسٹ بیلون ہے. بیکاز اگر یہ ٹیسٹ بیلون نہیں ہے اور یہ شوشہ نہیں ہے اور اس کی اس وقت ایک سیریس حیثیت ہے, ایک فرم اس کے اوپر پوزیشن ہے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ دے دیتا. لیکن الیکشن کی کوئی فرم تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی, محض یہ اسرار ہے کہ الیکشن جو ہے ہو رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کا جو پہلا ایک ڈرافٹ رکھا ہے, اس میں جو حلقوں کی الیکٹورل ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے, ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں, اس پہ 1 یا 2 دن پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے فافن, اس نے اس کے اوپر بہت اعتراضات کیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں سے کم از کم 20% کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جن کے اندر 10% سے زیادہ ان کے سائز میں, ان کی پاپولیشن میں, ان کے ووٹر رجسٹریشن کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں ایک فرق نظر آ رہا ہے, اور یہ بات بہت عجیب و غریب ہے. اب الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بڑا غصے کا اور بہت ڈیٹیل قسم کا جواب دیا, اور مجھے الیکشن کمیشن کا جواب پڑھ کے بڑی ہنسی آئی. جو بہت ڈیٹیل انہوں نے غالباً اس پہ ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چور اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو فوری طور پہ وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو میری نیت پہ شک کیسے, کیونکہ چوری کی چیزیں اس نے پکڑی ہوتی ہیں. یہاں چوری اس طرح کی نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, میں تو آپ کو کئی ویلاگس میں کہہ چکا ہوں, 1 سے زیادہ ویلاگس میں, کہ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز کی 2 بنیادی مقاصد ہے. ایک, اس میں آپ نے ٹائم بائی کرنا تھا, جو آپ دیکھا کہ ایک الیکشن جو 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ میں ہونا تھا اس کو اٹھا کے پھینکا گیا باہر, کانسٹیٹیوشن لمٹ کو وائلیٹ کر دیا گیا ایک ٹرک کے ذریعے, ایک ایکسکیوز کے ذریعے. تو مقصد ڈیلے کرنا تھا. لیکن میں نے آپ کو یہ وارن کیا تھا کہ لوگ صرف اسے ڈیلے سمجھ رہے ہیں. اس کا مقصد ڈیلے خالی نہیں ہے, یہاں پر آپ نے الیکٹورل ڈسٹرکٹس کے سائز کی مینیپولیشن بھی کرنی ہے تاکہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ کو آپ آگے پیچھے بانٹ دیں. اب اسی قسم کی چیز ہو رہی ہے. ابھی تک کسی سیاسی حلقے سے, سول سوسائٹی سے, اخبارات سے, ایڈیٹوریل لکھنے والوں کی طرف سے, کالمنسٹ کی طرف سے میں نے اب تک کوئی رد عمل اور ریئیکشن نہیں دیکھا. اور فافن کا بھی جو رد عمل ریئیکشن آیا یہ بھی مجھے بہت ہی کمزور قسم کا نظر آیا, اور اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے ایک بہت ڈیٹیل قسم کا جواب دیا ہے جس میں 7100 قسم کے انہوں نے شکیں جو ہیں, سیکشنز آف لا جو ہیں, انہوں نے یہاں پہ کوٹ کر دی ہیں. لیکن کہانی وہی ہے کہ الیکٹورل ڈسٹرکٹ کی مینیپولیشن ہو رہی ہے, مجھے ہوتے ہوئے کم از کم لگ رہی. اب اگر آپ امریکہ میں ہوں گے تو اس قسم کا شک کرنے سے پہلے آپ کے پاس بہت سی ایویڈنس ہونی چاہیے, آپ کے پاس اعداد و شمار اور اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے. لیکن پاکستان میں اس قسم کا شک کرنے کے لیے ہمیں صرف الیکشن کمیشن کا کیریکٹر پتہ ہونا چاہیے, اور گزشتہ 2-2.5 برس میں ہم نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی جو پورا بیہیویئر, کیریکٹر, ان کی پوری جو روش دیکھی ہے, اس کو دیکھ کے ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی مینیپولیشن الیکشن کے حوالے سے اس وقت ہو رہی. اب ایک چیز اور تھوڑی سی دیکھ لیں
تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی کہ افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے 3 اسٹیجز کے اندر نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ الزام یہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو افغان ریفیوجیز کے اندر لوگ چھپے ہوئے ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ویسے اعداد و شمار ان کے جو آئے ہیں کہ 1.1 ملین غیر قانونی طور پہ ہیں، 8,80,000 جو ہیں وہ قانونی طور پہ رجسٹریشن لے کے بیٹھے ہیں، 2 ملین سے زیادہ اگر افغان ریفیوجیز ہیں تو فرام اے پیور ڈیموگرافک اکنامک اس کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور اس کا کوئی حل تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن جو الزام ہے کہ دہشت گردی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ کوئی بہت کریڈیبل پرسویسو آرگومنٹ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اندر ریفیوجیز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور کوئی بھی حکومتیں ریفیوجیز کو اس وجہ سے نہیں نکالتی کہ ریفیوجیز کی وجہ سے کرائم اور سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہوگی۔ اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں ریفیوجیز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ یہاں پر بنیادی جو چیز دیکھنے والی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے نکال کے افغانستان میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو کتنی زیادہ ان دونوں معاشروں کے درمیان میں ٹینشن میں اور جو ٹینس فیلنگز ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اگست 2021 میں افغان طالبان کی جو حکومت افغانستان میں آئی ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان نے اس کی خاطر 20 برس تک اسٹرگل کی، اس پہ ڈبل گیمز کا الزام لگا، اس کو بہت مار پڑی، اس کی وجہ سے اس پہ طرح طرح کے الزامات لگے، اسی افغان طالبان کی حکومت سے پاکستان کی ریلیشن شپ اتنے ٹینس ہو جائیں گے جتنے کہ اس اسٹیج پہ ہو چکے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے اس میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک اتنی ساری مایوس کن خبروں کے درمیان میں ایک بڑی پازیٹیو خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ نادرا کے بھی ایک نئے چیئرمین آ گئے ہیں اور وہ اس دفعہ جان صاحب آئے ہیں، اور جان صاحب کا نام ہے جناب منیر افسر۔ یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے افسروں کی کہ افسر پاکستان بڑے طاقتور ہیں، تو جان صاحب کے تو نام میں بھی افسر کا لفظ ہے، تو وہ تو اور ہی زیادہ طاقتور ہوں گے۔ تو مبارک ہو آپ سب کو۔ جہاں مایوسی کی بہت خبریں ہیں، وہاں خوشی کی خبر یہ ہے کہ بہت ہی اور بہت لمبا ان کا سی وی اور ریزیومے جو ہے وہ تمام اخبارات کو دیا گیا ہے، وہ اس کو پڑھ کے آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کیپیبل، کمپیٹنٹ اور ایفیشینٹ بندہ پورے پاکستان میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ بہرحال پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ تھینک یو سو مچ۔